हैव अ नाइस डे। वेलकम टू माय व्यूअर्स। आज आपको इंतज़ामी कवानीन या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये क्या होता है, किस स्टेट या कंट्री या मुल्क में क्यों होता है। इंतज़ामी कानून का वजूद अगरचे अरसा दराज से है, ताहम इसका बाकायदा वजूद 20वीं सदी में मिलता है। इंतज़ामी कानून बुनियादी तौर पर ऐसे कानून को कहा जाता है जो रियासत के अहम अंसर इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसका मतलब ही ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ कवानीन, ये इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित। एक रियासत के अंदर हुकूमती फ़राइज़ इस कदर वसी और ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि आने वाले दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जिसको कह लें एडवांस दौर में, तो जितनी एडवांसमेंट होती जाएगी उतनी पेचीदगियाँ भी पैदा होती जाएंगी साइड पे, साथ साथ उतने मसले मसाइल भी पैदा होते रहते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको फॉलो ऑन करने के लिए, करवाने के लिए ये कवानीन हर रियासत, मुल्क, कंट्री, स्टेट मुरतब करती है। इंतज़ामी कानून की ज़रूरत तो चंद होती चली जा रही है, यानी कि बहुत ज़रूरी हो गई है। हुकूमत को हर शुबा हुकूमत और सियासत में इन कवानीन का सहारा लेना पड़ता है। इंतज़ामी कानून से सिर्फ यही मुराद नहीं है कि ये इंतज़ामिया से मुतल्लिक़, बल्कि इंतज़ामिया हकाम की तंज़ीम, इख्तियारात और फ़राइज़ का तयन और इस्तेमाल भी इसकी तारीफ़ में शामिल है। मुफ़क्किरीन कानून ने इंतज़ामी कानून की तारीफ़ अपने अपने नुक्ता नज़र से की है। तारीफ़ात की एक तवील फ़हरिस्त मौजूद है, मगर उसमें चंद एक की मैं वजाहत करूँगा, बयान करूँगा। सर आइवर जेनिंग्स, जिनके अल्फाज इंतज़ामी कानून इंतज़ाम से मुतल्लिक़ है, ये इंतज़ामी का हुकाम की तंज़ीम, इख्तियारात और फ़राइज़ का तयन करता है। डाइसी कहता है इंतज़ामी कानून कौमी निज़ाम कानून का ऐसा हिस्सा है जो रियासती अफसरान, इनकी कानूनी हैसियत और ज़िम्मेदारियों का तयन करना है। सरकारी अफसरान से मुतल्लिक़ शहरियों के हकूक़, ज़िम्मेदारियों की वजाहत करना, ऐसे हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के नफाज के तरीक़ाकार का भी वजाहत किया जाता है। केसी डेविस कहते हैं कि इंतज़ामी कानून ऐसा कानून है जो इंतज़ाम से मुतल्लिक़ एजेंसियों के इख्तियारात और इनके तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ है, और इसमें इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक़ अदालती नज़रसानी का पहलू भी शामिल है। एक और मुफ़क्किर फरमाते हैं इंतज़ामी कानून ऐसा कानून है जिसका ताल्लुक़ हुकूमती इख्तियारात को कंट्रोल करने में है, उनको मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लाना है कि किस तरह करना है, कैसे उसकी मैनेजमेंट होगी। गार्नर कानूनी इंतज़ामी कानून को इसकी कानून की तारीफ़ नहीं करता, अलबत्ता ऐसे अमूर की निशानदही करता है जो इसके तहत आते हैं। ये लायर रिसर्चर गार्नर जो है, इसके अपने रिसर्च ख्यालात के मुताबिक अदारे और इंतज़ामी तरीक़े कार हुकूमती कानूनी इख्तियारात के माखज़ात, हुकूमती अमूर से मुतल्लिक़ शहरियों की शिकायत पर ज़ेरे गौर लाने का तरीक़ाकार अवाम, कॉरपोरेशंस और मकामी खुद मुख्तार अदारे और इनसे मुतल्लिक़ इंतज़ामिया के आम कानूनी असूल, जेन एंड जेन की राय में इंतज़ामी कानून इंतज़ामी पहलुओं की साख्त, इनके इख्तियारात और फ़राइज़ से मुतल्लिक़ बहस करना है। ऐसे और भी काफ़ी हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तारीफ़ वजाहत की है कि ये क्या है।
ٹھیک ہے. انتظامی احکامات، فرائض اب میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، تھوڑا کنسائز کرتے ہوئے، سمرائز کرتے ہوئے، کہ یہ موضوعات انتظامی قانون کا لازمی حصہ ہے. کہ ان سے انتظامی حکام کے اختیارات و فرائض، ایسے اختیارات و فرائض کی حدود کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کنٹرول کا طریقہ کار کیا ہے، متاثرہ شخص کے لیے چارہ کار، چارہ جوئی، ریمیڈی کیا پرووائڈ کی گئی ہے، کیسے اس کو ملے گی. ٹھیک ہے. اس کا ایڈمنسٹریٹو لا کا ہسٹوریکل گروتھ، یعنی کہ تاریخی ارتقاء. کوئی بھی قانون ایک دم سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک طویل عرصہ ہے جس نے ایسے قانون کو آج کے جدید دور میں پہنچایا ہے. یہی صورتحال انتظامی قانون کی ہے. اس کی توسیع، اس کی وسعت، اس کی جامع صورت اگرچہ 20ویں صدی میں ملتی ہے، تاہم اس کا وجود اور آج کی جامعیت اور وسعت ایک مسلسل تاریخی ارتقاء کا نتیجہ ہے. اس تاریخی ارتقاء میں امریکہ اور برطانیہ کے نظام ہائے سیاست کا بہت عمل دخل ہے. اپنے معمولی وجود کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا انتظامی قانون آج کے ترقی یافتہ اور جدید دور میں داخل ہوا ہے. یہ ممکن ہے کہ گزشتہ ادوار میں انتظامی قانون کی وسعت بہت کم ہو یا اس قدر نہ ہو جس قدر آج ہے. معاشرہ جوں جوں سیاسی، معاشرتی، انتظامی، صنعتی، سماجی دیگر شعبۂ زندگی میں ترقی کرتا چلا گیا ہے اور نظام ہائے سیاست میں جس قدر مضبوط ہوتا گیا ہے، چلے گئے ہیں، ادارے مضبوط ہوتے گئے ہیں، عوام کے شعور میں جس قدر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اسی قدر انتظامی قانون میں وسعت آتی چلی گئی ہے. اور یہ ایک ترقی یافتہ شکل، شباہت اور وجود کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے کہ انتظامی قانون کے نظریے کو رومن قانون کے نظریہ انتظامی نے بہت تقویت دی، اور آج کے دور میں ایسے ممالک میں جہاں انتظامی قانون کی مخالفت کا عنصر موجود تھا، اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. اس کی نشو و نما کیا ہے؟ ریزنز آف گروتھ آف ایڈمنسٹریٹو لا، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، کیوں ہونی چاہیے تھی، کیوں یہ قانون بنایا جاتا ہے، پھر آگے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو رن کیا جاتا ہے. آج کے دور کی ریاست کا مقصد محض ہوس، ملک گیری یا خواہش اقتدار نہ ہے. یہ ایسی ریاست بھی نہ ہے جس کی ذمہ داری محض دفاع اور انصاف کی فراہمی تک محدود ہے، بلکہ یہ ریاست ایک جدید، جمہوری اور ترقی یافتہ ریاست جس کا تصور فلاحی ہے، جس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے. وہ ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتی ہے. اس نے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے مختلف اداروں کو تشکیل دیا ہے. لامحالہ جوں جوں ریاست کا تصور بہتر ہوتا گیا اور اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا چلا گیا، انتظامی قانون نشو و نما کی مناظر طے کرتا چلا گیا. یعنی وہ اپنے منزلیں سٹیپ بائی سٹیپ امپروو ہوتا گیا، اس نے اپنی منزلیں طے کر لیں. جمہوری نظام کی خامیاں ہوں یا اکثریت کا مسئلہ ہو، قانون سازی ایک پیچیدہ مسئلہ بنتا چلا گیا ہے. جدید ضروریات کے تقاضوں کے مطابق مقننہ قانون سازی نہ کر سکی اور مسائل بڑھتے چلے گئے. لیکن قانون سازی میں اس کی پیچیدگیاں آڑے آتی رہیں. یہ وجہ بھی قانون سازی نہ ہونے کی حتمی وجہ تھی کہ وقت کی کمی اور مہارت کی عدم موجودگی بھی تھی. معاملات اس قدر زیادہ تھے کہ ان کی تفصیلات نہ طے ہو سکی، لہذا مفصل قواعد سامنے نہ آ سکے، اور بالمقابل انتظامی قوانین مضبوط و مربوط ہوتے چلے گئے، جس کے تحت قواعد و ضابط کی تشکیل نسبتاً آسان
تھی۔ انتظامی افسران ان کو بعض اختیارات منتقل دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر قوانین نیز قواعد و ضوابط نکت سے بھرے ہونے اور بھرے ہوئے ان سکم میں موجود تھے اور پیچیدہ تھے، لہٰذا کسی انتظامی قانون کے تحت ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی ریکٹیفیکیشن، کریکشن کی کرتی جائے۔ بعض معاملات صرف مہارت اور تکنیک کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں، عام قانون یا طریقہ کار کے تحت نہیں۔ آج کل کے جدید دور میں صنعتی معاملات کے تصفیہ کے لیے ہی دیکھ لیں، تجربہ اور مہارت درکار ہے تاکہ معاملہ کا تصفیہ فوری ہو سکے۔ اس انتظامی قوانین، انتظامی ٹریبونل، لیبر عدالتیں بلا شبہ تجربہ، مہارت اور آسان طریقہ کار کے ذریعے ان معاملات کو فوری طور پر بہتر انداز میں حل کر سکتی ہیں، اور صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی یہ وجہ انتظامی قانون کی نشو و نما کی ایک اہم وجہ ہے۔ بعض ضروری اقدامات جو امن و امان کے لیے یا صحت عامہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، انتظامی قوانین کے ذریعے فوری طور پر کیے جا سکتے ہیں۔ مثال یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ سلامتی کے مقصد کی خاطر، پیس، امن اور سلامتی کے مقصد کی خاطر اسلحہ لائسنس کی اجازت دینا، یا پھر امن و امان کی خاطر ایسے لائسنس منسوخ کرنا، یا پھر ضرر پہنچانے والی اشیاء یا مضر صحت اشیاء کی تلفی فوری طور پر اور جلد ممکن ہے۔ اور یہ سب ایڈمنسٹریٹو لا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کو رن کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے اور فوری ازالہ اور ریمیڈی مہیا کرتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے۔ جبکہ اگر مقننہ کے ذریعے ایسی قانون سازی کی جائے تو ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اور ایسے طریقہ کار سے کوئی اقدام عمل میں لاتے شاید اس کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے اقدامات فوری طور پر عدالتوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہوتے یا ان کے اختیارات میں شامل نہیں ہوتے، لہٰذا انتظامی قانون کی اہمیت اور افادیت اجاگر ہوتی گئی اور معاملہ ترقی کی ملازمت طے کرتا چلا گیا۔ امتناعی اقدامات انتظامی قانون کے ذریعے ممکن ہے، بجائے اس کے کہ قانون شکنی کی صورت پیدا ہو اور اس کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بہتر ہے کہ پہلے ہی امتناعی اقدامات کے ذریعے ایسے معاملات کا کلا کما کر دیا جائے، تاکہ اس سے دوہرے اور بہتر مقاصد حاصل کیا جا سکے۔ امن و امان کی خاطر ایک شخص پر کسی خاص علاقہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، اور یہ بہتر ہے اس سے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہ شخص ایسے علاقے میں آئے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے اور معاملات کو بگاڑ دے۔ اسی طرح گوشت کو فروخت سے قبل چیک کرنا کہ وہ مضر صحت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایسا گوشت کھانے کے بعد معاملہ پر غور کیا جائے، کیونکہ اس کو پہلے ہی چیک کر لیں کہ گوشت خراب تو نہیں ہے، یہ بندہ ایسا تو نہیں کہ دوسرے علاقے میں جا کے امن و امان کے لیے خطرہ ثابت ہو، اس کو پہلے ہی کنٹرول کیا جائے، اس کو چیک کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جبکہ 2-4 انسانوں کی صحت زیادہ ہو چکی ہو، خراب ہو جائے، آپ کو فیصلہ کرتے وقت دیکھتے سوچتے تو ان سب چیزوں کے فوری حل کے لیے ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہی مرتب کیے جاتے ہیں، سارے چیک کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا انتظامی قانون کے ذریعے ہی ممکن ہے، ایڈمنسٹریٹو لا کے ذریعے ہی یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ انتظامی قانون کے تحت طریقہ کار نسبت آسان ہے، ایزی ہے، امیجیٹلی ہے، بجائے نسبت عدالتوں میں جائیں وہاں ٹائم ضائع ہو، اس سے بہتر ہے فوری طور پہ ایڈمنسٹریشن آئی، اس نے چیک کیا اکارڈنگ ٹو لا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ریموو اور ریمیڈائز کرنے کے لیے کوشش کی۔
انتظامی قانون کے تحت طریقہ کار نسبت آسان ہوتا ہے اور کسی معاملہ پر غور کرتے ہوئے فنی پہلوؤں اور قواعد و ضوابط کا بہتر مقصد حاصل کرنے کے لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ضابطہ جاتی طریقہ کار ہر حال میں لازم نہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ انتظامی قانون کے تحت طریقہ کار تکنیکی باریکیوں سے مبرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معاملات کا عملی پہلو سامنے رکھا جائے، وگرنہ قانون اور عدالتی طریقہ کار تو اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ بس ناک کی سیدھ میں چلا جائے اور قواعد و ضوابط سے سرمنفراف نہ کیا جائے۔ لہذا انتظامی افسران کے لیے ممکن ہے کہ فنی امور سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور معاملات کا تصفیہ مبنی بر انصاف کر سکیں۔ ریاستی ذمہ داریاں جس حد تک بڑھتی جا رہی ہیں اور مختلف امور میں جیسے جیسے شعبہ جات کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ادارے وجود میں آتے جا رہے ہیں، لامحالہ ان سے متعلقہ انتظامی قوانین تشکیل بھی طے پا رہے ہیں جو بلا واسطہ انتظامی قانون کی ترقی و ترویج اور نشو و نما کا باعث بن رہے ہیں۔ ان عوامل کو سامنے رکھے تو انتظامی قوانین کے تاریخی ارتقاء میں جو جوازات ٹھہرے ہیں، البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ ان جوازات یا وجوہات کا وجود معاشرتی اور صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا ہے۔ بہت عرصہ قبل شاید اسی وجوہات تمام کی تمام موجود نہ تھیں، لیکن قریبی دور میں جدید ترقی کے ساتھ ساتھ ان وجوہات کا وجود بھی سامنے آیا ہے۔ گویا جوں یہ وجوہات اور جوازات بڑھتے گئے یا پیدا ہوتے گئے تو انتظامی قانون کی ضرورت زیادتی کے ساتھ محسوس ہوتی رہی ہے، جو بالآخر انتظامی قانون کی ترقی ترویج کا باعث بنی۔ اس میں قانون انتظام یا انتظامی قانون کی موجودہ صورتحال یا شکل اچانک وضوح پذیر نہیں ہوئی، بلکہ عرصہ دراز سے مرحلہ وار منازل طے کرتے ہوئے اس کی موجودہ صورتحال سے یہ شکل سامنے ہمارے آئی تھی۔ عرصہ دراز قبل انتظامی قانون کا جواز ہی نہیں تھا، اگر تھا تو بے قاعدہ تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا جس کو کہتے ہیں کہ طریقہ ہونا چاہیے کسی قانون قاعدے کا۔ لیکن 20ویں صدی سے ان میں انقلابی ارتقاء پیدا ہوا اور اب یہ جامعیت اور باقاعدگی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ انتظامی قانون کی مرحلہ وار ترقی اور نشو و نما میں مندرجہ بالا اور مندرجہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حکومتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا، نئے اداروں کی تشکیل، باقاعدہ قانون سازی کی پیچیدگی، قواعد و ضوابط میں ترمیم کی مشکل صورتحال، تنازعات اور معاملات کا جلد فیصلہ اور تصفیہ، مہارت اور تکنیک کی ضرورت محسوس کی گئی، امتناعی نوعیت کے اقدامات کی ضرورت، امن و امان اور آسان طریقہ ایڈمنسٹریٹو لا کو امپلیمنٹ کرنے کا واضح کیا گیا۔ انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ میں آپ لوگوں تک قانونی معلومات بھی فراہم کرتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ تک میری قانونی نظر سے جو معلومات ہیں قانون کی نظر میں وہ پہنچتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ، گڈ آفٹر نون۔